वेलकम टू नॉवेल्स बाय माजिद। मेरा नाम माजिद हुसैन है और नॉवल शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। छोड़ें छोड़ें, मोरे मोरे मुझे बचा लें, वो पूरी तरह से चीख रही थी। उसके मज़ाहमत करते वजूद को एक झटके से माजिद ने बेड पर पटका था कि खुदा खान अपने घूमते सर पर हाथ रखते बदक कर पीछे हुई। सर पर पहनी पिठानी टोपी और उसकी सुर्ख दुपट्टा इन सब के दौरान नीचे गिर चुका था। आबशार इसके सफ़ेद भीगे गालों से चिपक रहे थे। माजिद का भारी कदमों समेत माजिद भारी कदमों समेत मुड़ा था। दरवाजे को अंदर से लॉक करते वो जैसे ही बेड की जानिब आया, खुदा खान का सुर्ख चेहरा एकदम से तारीक पड़ा था। वह भागकर बेड से उतरने लगी। जब उसे टांग से जकड़ते इसके नाजुक वजूद को अगले ही लम्हे माजिद ने अपनी पनाहों में भरा था। खुदा खान तड़प कर इससे दूर होने के लिए हाथ पैर चलाने लगी, मगर अचानक दोनों हाथ इसके अतराफ में जमा कर खुद को घूरते माजिद की नज़रों से सहम कर वो मुज़ाहमत भूले इसे देखने लगी, जिसकी नज़रों में गुस्सा और नफरत साफ झलक रहे थे। हमने कुछ नहीं किया। लाला लाला ममम। शट अप खुदा माजिद, छोटी बच्ची हो जो तुम निकाह का मतलब समझ नहीं पा रही। वो पहली बार इस पर यूं गुस्सा हुआ था और हुदा खान के रहे सहे औसान भी खता होने लगे थे। माजिद ने एक कटीली निगाह इन बंद आंखों पर डाली, जिनकी लर्जिश एक पल को इसे सब कुछ भुला गई थी। तन्हा साहब अपने पहलू में मौजूद इस मोमी वजूद की मौजूदगी पर पुरसुकून होने लगे थे। मोरे के पास जाना है। उसकी खामोश उसकी खामोशी को महसूस करते वो फिर से रोते हुए हिचकियों में बोली तो माजिद के माथे पर एक साथ जाने कितने ही बल सिमट आए थे। एक बात जहन नशीन कर लो हुदा माजिद, अब तुम माजिद की बीवी हो, मेरे नाम से मंसूब हो। हर रिश्ता पीछे छोड़ चुकी हो तुम। आइंदा इस कमरे से बाहर कदम निकाले तो ऐसी सज़ा दूंगा कि मेरे नाम से भी डरोगी तुम। शहादत की उंगली इसकी थोड़ी पर घुमाते वो दो टोक जिद भरे लहजे में बोला था। उसकी रुकती हुई सांसों को महसूस करते वो अगले ही लम्हे एक करख्त निगाह इसके वजूद पर डालते बेड से उठा था। अब स्टडी रूम में बंद हुआ था। उसके दूर होने के एहसास होते ही हुदा ने अपनी भीगी खौफ से स्याह पड़ती आंखें खोली तो वो कहीं भी नहीं था। इन कपड़ों से उलझन हो रही थी और इस कमरे से भी, मगर माजिद की वहशत से अभी तक इसकी सांसें ठीक से बहाल भी नहीं हुई थी कि वो रूम से बाहर निकलती। उसने सहमी हुई पुर... उसने सहमी हुई निगाहें पूरे कमरे में दौड़ाई थी तो साइड मेज पर इसकी तस्वीर देखकर एक पल को खौफ से आंखें गहरी हुई थी। अगले ही लम्हे इसने तेजी से इस तस्वीर को उल्टा कर दिया था। कंफर्टर से खुद को अच्छी तरह लपेट कर वो आयतल कुर्सी पढ़ते जाने कब सो गई थी। अगले दिन कईयों की जिंदगी में अंधेरा बनकर तल्लू हुआ था। बाबा आराम से चले। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे देर से जाने पर आपके बड़े शाह आपको सजा सुना देंगे। बाप के बाजू को मजबूती से जकड़े वो मुस्कुरा कर बोली थी, जबकि हफीज कुरैशी ने मुतफक्कराना निगाहों से अपनी चांद सी बेटी को देखा था। बेटा, ये बड़े लोग बड़े सख्त होते हैं। पहले ही काफ़ी शाम हो रही है, ऊपर से अगर मजीद देर कर दी तो जाने बड़े शाह नाराज ना हो जाएं। उनके लहजे की फिक्र और घबराहट पर महमल ने अफसोस भरी निगाह से सांस खींचा था। वैसे बाबा खान वैसे बाबा साईं, खान हवेली में तो सब बहुत अच्छे हैं। नाना जान भी बहुत शफीक हैं और बाकी सब भी। फिर यहाँ सब इतने गुस्से वाले क्यों हैं? वो कल हवेली से वापस जाने के बाद से ही इन दोनों हवेलियों के मकीनों को मुवाजना कर रही थी। ना चाहते हुए भी आगा जान का सहर इसके दिमाग से नहीं हट पा रहा था। वो उसके लिए वो इसलिए बेटा क्योंकि वो आपके नाना की हवेली है और मेरे मामू की भी, इसलिए वो हमारे अपने हुए। बाकी सब के लिए तो वो ऐसे ही सख्त मिजाज हैं जैसे शाह हवेली के मकीन। हफीज़ कुरैशी ने बेटी को प्यार से सारी बात समझाई थी। महमल कुरैशी की वालदा खान हवेली की बेटी थी, जिनकी शादी उनके वालिद की ख्वाहिश पर उनकी बहन के बड़े बेटे हफीज़ कुरैशी से हुई थी। चुनांकि वो सरदार तो नहीं थे, अलबत्ता खाता पीता घराना था। गुजरते वक्त के साथ साथ बाकी सब भाइयों ने धोखे से इन सब का सब अपने नाम करवा कर उनसे लाताल्लुकी इख्तियार कर ली थी। उसके बाद से खान हवेली और दा जान ने बेटी और भांजे को बहुत इसरार से अपने पास आने को कहा, मगर वह हर बार मना कर देते। यह आजमाइश खुदा की जानिब से है और खुदा ने इन्हें जितना दिया है वो इतने में ही खुश थे। शादी के 5 सालों के बाद महमल कुरैशी का जन्म सब के लिए खुशियों का सौगात बनकर आया था। नीली आंखें, खूबसूरत सुर्ख तो सफ़ेद रंगत, वो पठानी हुस्न से माला माल खूबसीरत लड़की थी, जिनका रिश्ता दाजान की ख्वाहिश पर उनके सबसे छोटे पोते जरार पाशा से तय कर दिया गया था। और तब से ही ना सिर्फ महमल कुरैशी जरार पाशा दिल हार बैठी
اور تب سے ہی نہ صرف محمل قریشی زرار پاشا پر دل ہار بیٹھی تھی، بلکہ زرار پاشا بھی اسے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔ اب جلد ہی ان کی محبت کو منزل ملنے والی تھی۔ سارا راستہ وہ خیالوں میں کھوتی اسے سوچتی رہی تھی، جو 2 دنوں کے بعد حویلی لوٹنے والا تھا، اور اس سے اگلے دن یقیناً وہ اس سے ملنے آتا، اور پھر دونوں کی شادی کی تقاریب کا آغاز ہونا تھا۔ وہ شرما گئی تھی، نیلی آنکھیں اس کے ذکر پر مدہوشی کی سے چمکی تھی۔ سردی کی شدت سے دہکتے لال پڑتے گال، ستون ناک، اس کی شخصیت کافی پرکشش تھی۔ محمل تم یہاں؟ وہ حویلی کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ وہاں پشت پر ابھرتی جانی پہچانی آواز پر محمل کے ساتھ ساتھ حفیظ صاحب بھی تھمے تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹی نے مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں رضیہ کھڑی تھی۔ ارے رضیہ، کیسی ہو تم؟ محمل اسے پہچان کر خوش دلی سے بولی، وہیں ہاتھ میں گلاب کے تازہ پھول کا تھال تھامے حویلی سے اندر جاتی رضیہ چونک کر رکی تھی۔ اتنی دیر کر دی حفیظ؟ اقبال کی گھمبیر آواز پر حفیظ صاحب نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا، جس کی آنکھیں نہ جانے کیوں مگر کچھ کہانی چھپا رہی تھی۔ بیٹا آپ بات کرو سہیلی سے، میں آتا ہوں۔ محمل کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے حفیظ صاحب اقبال کے ساتھ زنان خانے میں بڑھے تھے۔ میں تو بھلی چنگی ہوں محمل، اب تو خوش بھی پڑی ہوں۔ حویلی میں نوکری جو لگ گئی ہے، وہ اترا کر کھلکھلا کر بولی تھی۔ تو محمل نے تعصب سے سر جھٹکا تھا۔ ان بڑے لوگوں کی غلامی سے اچھا تھا وہ بھوکا رہنا پسند کرتی۔ وہ صرف سوچ ہی سکی تھی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور سناؤ اماں کیسی ہیں تمہارے؟ آنچل درست کرتے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ تو رضیہ نے گہری سانس بھرتے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کا غیر معمولی حسن دیکھ کر وہ ہر بار رشک کرتی تھی، اس پر جسے خدا نے بے تحاشا حسن سے نوازا تھا۔ یوں تو وہ بھی بہت خوبصورت تھی، مگر محمل جیسی کہاں۔ ابھی تو اماں ٹھیک ہے، اور اب تو میرا رشتہ بھی دیکھ رہی ہیں۔ سنا ہے اس مہینے کے آخری تاریخوں میں تمہارا بیاہ ہو رہا ہے۔ محمل جو سرخ پھولوں سے کھیلنے میں مصروف تھی، اچانک اس کے پوچھنے میں دل میں گدگدی ہوئی تھی۔ وہ شرما کر سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ زرار پاشا کے چرچے تو گلی کوچوں میں بھی تھے، اور ہر کوئی محمل قریشی کی قسمت پر رشک کرتا تھا، جو حویلی کے شہزادے کے ساتھ اپنی قسمت جوڑ کر اس دنیا میں آئی تھی۔ خطا معاف بڑے سرکار، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میری بچی کی اسی ماہ میں شادی ہے، اور آپ… حفیظ صاحب کو 10 منٹ لگے تھے سنبھلتے ہوئے اور اپنے سامنے بڑی نشست پر بڑ جمال آغا جان کو اپنا موقف بتاتے۔ شادی ہوئی تو نہیں نا حفیظ؟ تم جانتے ہو نا ہمارے پوتے آغا خان کو؟ دنیا میں کوئی مثال نہیں ملے گی تمہیں اس جیسی۔ وہ لاجواب ہے۔ تمہیں تو اپنی بیٹی کی قسمت پر رشک کرنا چاہیے۔ پوتے کی تعریفوں اور اس کی خوبیوں کا ذکر کرتے ان کے لہجے میں غرور اور گھمنڈ رقصاں تھے۔ حفیظ صاحب نے سرخ آنکھیں ایک پل کو میچی تھی۔ ایسی قسمت نہیں چاہیے مجھے سرکار سائیں، ایک ہی تو بیٹی ہے میری، میں اپنی خوشی یا اپنی جان کے بدلے اپنی بچی پر یوں ظلم نہیں ڈھا سکتا۔ وہ بے بس ہو رہے تھے، دماغ میں شدید درد کی لہریں اٹھنے لگی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ اپنی ہی بچی کا سودا کرنے آئے ہیں یہاں۔ ایک بار پھر سوچ لو حفیظ، تمہارا سارا قرضہ معاف کر دیا جائے گا، اچھی رہائش کے ساتھ ساتھ تمہاری بیوی کا علاج بھی اچھے ہسپتال میں ہوگا، اور جیسے ہی ہمارا وارث ہماری گود میں آیا، ہم بذات خود اس کا رشتہ ایک اچھے لڑکے سے کروا دیں گے۔ حفیظ قریشی نے افسوس بھری نگاہوں سے اس زمینی خدا کو دیکھا اور پھر گہری سانس بھری۔ ظلم اتنا ہی کرے سرکار سائیں کہ جتنا آپ سہ سکیں۔ پورا خاندان ٹوٹا پڑا ہے آپ کا، آپ کے انہی بے ضمیر فیصلوں کے سبب۔ میں مر جاؤں گا مگر اپنی بچی کا سودا ہرگز نہیں کروں گا، وہ غصے سے چلا کر کہتے ایک دم سے جگہ سے اٹھے تھے۔ ان کے لفظوں کی تاثیر پر آغا جان کا چہرہ لال انگارا ہوا تھا۔ چٹاخ! اگلے ہی لمحے اقبال کے ہاتھ سے پڑنے والے ایک زوردار تھپڑ پر حفیظ صاحب لڑکھڑا کر نیچے گرے تھے۔ بابا! محمل بابا کو گرتے دیکھ کر چیخ کر اندر داخل ہوئی تھی۔ جب کرسی پر بیٹھے آغا جان نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے ہاتھ سے مخصوص اشارہ کیا تھا، جس کے بعد سے اقبال کو چھوڑ کر باقی سب ملازمین اور دیگر فرد ایک ایک کرتے نظریں جھکا کر وہاں سے باہر نکل گئے تھے۔ بابا! وہ باپ کا سر گود میں رکھے گھبرا کر نیلی آنکھیں پھیلائے انہیں دیکھنے لگی تھی، جن کی آنکھوں میں درد کا ایک جہان آباد تھا۔ تم سے پوچھا نہیں گیا حفیظ، تمہیں بتایا گیا ہے تمہاری بیٹی میرے پوتے کی بیوی بنے گی، اور یہ نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ بصورت دیگر تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آغا شاہ کے ساتھ اگر اس لڑکی کا نکاح نہیں ہوا تو اس دنیا میں کسی سے بھی اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے، اور ہم شاہ اپنے وعدوں کے کتنے پکے ہوتے ہیں یہ تو جانتے ہی ہوگے تم۔ سرسراتا ہوا اٹل سا لہجہ تھا۔ محمل قریشی نے حیرت بے یقینی کے کئی ملے جلے تاثرات سمیت انہیں دیکھا تھا۔ جو جانے کیا چاہتے تھے۔ اٹھو بیٹا،
حفیظ صاحب نے خوف سے بیٹی کو آواز میں کہتے بیٹی کو اٹھانا چاہا، جب اگلے ہی لمحے اقبال نے کھینچ کر اسے محمل سے دور کرتے بندوق سے ایک فائر فضا میں کرتے بندوق اس کے سر پر تانی تھی۔ بابا 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 کو چھوڑو، میرے بابا کو چھوڑو، محمل پنجوں کے بل اٹھتے بری طرح سے چلائی تھی۔ کچھ دیر پہلے خوشی سے گلاب ہوا چہرہ چند ہی گھڑیوں میں تاریک پڑ چکا تھا۔ تمہارے باپ کو ذرا برابر بھی عقل نہیں ہے لڑکی، مگر تم تو سمجھدار لگتی ہو۔ باپ کی زندگی چاہیے تو تمہیں ابھی اور اسی وقت میرے پوتے سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس کا وارث جیسے ہی اس دنیا میں آئے گا تم بالکل آزاد ہو جاؤ گی۔ تمہیں طلاق دلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ آقا سرکار کی ایک بات سنتے ہی اس کے چہرے پر ہزاروں رنگ آئے تھے۔ وہ خوف سے پیلی پڑی تھی۔ بھیگی آنکھیں سمیت اس نے گردن موڑ کر اپنے باپ کو دیکھا، جو کرب سے آنکھیں مودے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہوش میں تو ہیں آپ؟ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ آغا جان کو یقیناً اس کا جواب پسند نہیں آیا تھا، اور اب کی بار اگلی گولی کے ساتھ حفیظ قریشی کی چیخیں اس فضا میں گونجی تھی۔ بابا محمل پاگلوں کی طرح ان سے لپٹی تھی، ان کے زخمی بازو کو دیکھ رہی تھی۔ گولی چھو کر گزری تھی مگر خون رفتار سے بہہ رہا تھا۔ آغا سرکار نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور اسے زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ اگلی گولی سیدھا دل پر مارنا اقبال۔ جو حکم سردار سائیں۔ بندوق سامنے کرتے اقبال نے مؤدبانہ انداز میں کہا تھا، جس پر محمل کا چہرہ لمحوں میں سفید پڑا تھا۔ ننن نہیں، مما مت مارے، مما میں کروں گی ننن نکاح، وہ ہذیانی سی کیفیت میں کہتی اپنے بابا کے آگے ڈھال بنی کھڑی تھی۔ اقبال نے مڑ کر اپنے سرکار شاہ کو دیکھا، جنہوں نے سر اسبات میں ہلاتے سے سائیڈ ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ محمل بے جان قدموں سمیت زمین پر ڈھہ گئی تھی، تو گویا ثابت ہوا کہ اونچی حویلیوں کے مکینوں کے نزدیک غریبوں اور بے بس لوگوں کے جذبات، ان کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نیلی آنکھیں بہتی جا رہی تھی، جانے کتنا وقت گزرا تھا جب حفیظ صاحب نے اسے ڈھیروں بار پکارا مگر وہ باپ کو نظر انداز کر گئی تھی۔ یہاں تک کہ ایک عورت نے سرخ چادر اس کے حسین چہرے پر ڈھانپی تھی۔ اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، باپ سے لگی رہی، ساکت نگاہوں سے چھت کو گھورتی۔ وہ مردہ لاش ہی تو لگ رہی تھی۔ مولوی صاحب اور چند ایک گواہان کے آتے ہی نکاح شروع ہوا تھا، اور وہ محمل جو خود کو زرار پاشا کی مانے بیٹھی تھی آج خاموشی سے محمل حفیظ قریشی سے محمل آصال آغا شاہ بن چکی تھی۔ پلکوں کی باڑ سے ایک باقی آنسو بہتا اس کے گال پر لڑکھا تھا، جب اچانک سے فضا میں خاموشی کے ساتھ ساتھ کسی کے بھاری قدموں کی دھمک اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، وہ سردار کی اعلیٰ نشست پر اپنی پوری شان اور وجاہت سے بیٹھا، جس کے بیٹھنے کے بعد باقی سب جو اس کے ادب میں اٹھے تھے وہ واپس بیٹھے تھے۔ قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر دو بے تاثر مگر بھاری الفاظ میں کہے گئے الفاظ تھے جو محمل قریشی کے دل و دماغ پر کوئی اثر نہیں چھوڑ پائے تھے۔ وہ 3 بار اسے اپنی زوجیت میں قبول کرتا، ایک زخمی نگاہ اپنے بابا جان پر ڈالے، لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے نکلا تھا۔ مٹھائی کے ٹوکرے اور ڈھیروں طوائف کے ہمراہ سب کو رخصت کیا گیا تھا، جبکہ آپ کی فتح کی نشے میں چور آغا جان خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اس حویلی اور ہمارے پوتے کی زندگی میں تمہاری جگہ صرف تب تک ہے لڑکی جب تک تم ہمیں وارث نہیں دے دیتی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ان کی گھمبیر آواز مردان خانے میں خاموشی طاری کر گئی تھی۔ نکاح تو ہو چکا تھا، جبھی انہوں نے اس کی حیثیت بتانا لازم سمجھا تھا۔ اگر آپ کو اپنی حویلی کا وارث سے چاہیے تھا بڑے سرکار، تو کسی بازاروں عورت کو خرید لاتے۔ یوں ہم غریبوں کی دنیا اجاڑ کر اپنے دامن میں خوشیاں نہیں بھر سکتے۔ محمل قریشی کی بلند آواز پر جہاں اس کے والد کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرایا تھا، وہیں داجان کی قہربار نگاہیں اس لڑکی پر ٹکی تھی۔ گستاخ لڑکی، اگر تم اس وقت میرے پوتے کے نکاح میں نہیں ہوتی تو بخدا ہم اس گستاخی پر تمہاری زبان کھینچ لیتے۔ آغا جان کی پھنکارتی آواز پر حفیظ قریشی نے بیٹی کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، جس کی بھیگی نیلی آنکھیں اب تک آغا جان پر ٹکی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا بڑی حویلی کے لوگ بڑے بے رحم اور جابر ہیں، مگر آج جو ظلم اس پر ڈھایا گیا تھا، اس ظلم نے اس لڑکی کی ہستی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اپنی بچپن کی محبت جس کے نام کا وہ دن بھر آہیں بھرتی تھی، اس کی زندگی سے نوچ کر ان بے رحم لوگوں نے اسے اپنے پوتے کی زندگی میں لا پٹکا تھا، جس نے نکاح کے بعد ایک نظر بھی اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ اپنی بیٹی کو سمجھا دو اچھے سے حفیظ، زبان دراز عورت مجھے اپنی حویلی میں تو کیا اپنے علاقے میں بھی قطعی ناپسند ہے۔ اگر آئندہ ایسی گستاخی ہوئی تو اس کی لاش تک نہیں ملے گی تمہیں۔ سخت پتریلی آواز میں وہ قہر برساتی نگاہ محمل قریشی پر ڈالتے تن فن کرتے وہاں سے نکلے تھے۔ گھبرائیے مت بھابھی،
آپ چاہیں تو آرام کر سکتی ہیں، لالا کو شاید آنے میں دیر ہو جائے گی۔ گہری سانس بھرتے روپ نے اس معصوم بے تحاشا حسن کی مالک دوشیزہ کو دیکھتے نرمی سے کہا تھا۔ محمل قریشی نے بھیگی خالی خالی نگاہوں سمیت اس لڑکی کو دیکھا جو چہرے سے بہت ہی خوبصورت اور معصوم دکھ رہی تھی۔ وہ زنان خانے سے اس کمرے تک کیسے پہنچی وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ روپ اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ ایک طرف اسے اس معصوم پر دکھ اور افسوس بھی آیا تھا، مگر دوسرے ہی پل وہ اماں سائی کے کہے الفاظ کے مطابق اس لڑکی سے زیادہ اٹیچ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ آغا لالا کا کمرہ ہے، آپ ریسٹ کر لیں، کھانا بھجواتی ہوں میں آپ کے لیے، شائستگی سے کہتی وہ دوپٹہ سر پر سلیقے سے جمائے اب کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ہو آئی؟ بستر ٹھیک کرتے نفیسہ بیگم کی آواز پر روپ نے گہرا سانس بھرا تھا۔ جی اماں سائیں، آپ کو ملنا چاہیے بھابھی سے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ روپ نے بستر ان کے سامنے روپ نے بستر پر ان کے سامنے بیٹھتے کہا تھا تو نفیسہ بیگم نے گہری سانس بھری تھی۔ صبح مل لوں گی میں روپ، یاد ہے نا آغا سائی نے کہا ہے کہ زیادہ گھلنا ملنا ہرگز نہیں ہے، کیا معلوم وہ بچی کب تک یہاں ہے۔ وہ اداسی وہ اداسی سے ہوتی سرد سانسیں فضا کے سپرد کرتے بیٹی کے نزدیک بیٹھی تھی۔ روپ، جی اماں، چھت کو گھورتے وہ فوراً سے بولی تھی۔ بیٹا واپس کب جاؤ گی؟ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ سنجیدگی سے بولی تھی کہ ایک پل کو روپ کا دل بجھ گیا تھا، سے آنکھیں ایک دم سے گہری ہوئی تھی۔ اماں کل چلی جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، وہ پھیکا سا ہنسی تھی۔ نفیسہ شاہ بیٹی کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ شادی کو 1 سال ہو چکا تھا اور 1 سال سے شاید ہی انہوں نے کبھی اپنی بیٹی کو خوش اور مطمئن دیکھا ہو۔ ایک طرف نعمت تھی جس کا سہاگ اجڑ چکا تھا اور دوسری طرف روپ تو شادی کے بعد جانے کیا کچھ نہیں جھیل رہی تھی۔ وہ دونوں جڑواں بہنیں تھیں اور دیکھنے میں بھی دونوں ایک ہی جیسی تھی۔ سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت جو انہیں والدین سے وراثت میں ملی تھی۔ کوئی بھی ایک بار انہیں دیکھ کر دونوں میں فرق نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں مگر روپ دلاور شاہ کی دائیں آنکھ کے ذرا نیچے ناک کے نزدیک ایک بڑا سا سیاہ تل تھا جس وجہ سے گھر میں اس کی پہچان کر پانا آسان ہو جاتا تھا۔ شایان کا رویہ ٹھیک تو ہے نا تمہارے ساتھ؟ سوچوں کو جھٹکتے انہوں نے کسی انہونی کے تحت پوچھا۔ روپ نے گھبرا کر ماں کو دیکھا۔ اماں سائی ٹھیک ہے، ان کا رویہ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ وہ زخمی سا ہستی ان کے مزید سوالات سے بچنے کے لیے ایک دم سے اٹھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ نفیسہ اس کی ٹال مٹول سے سخت عاجز آ چکی تھی۔ جبھی ذرا برہمی سے پوچھا۔ اماں شایان کی کال آئی تھی دن کو، مگر مجھے وقت نہیں ملا، میں بات کر لوں ان سے؟ وہ ماں سے کہتی موبائل اٹھائے بالکنی کی سمت بڑی تھی۔ یوں تو وہ ساتھ والے گاؤں میں ہی بہا کر گئی تھی، مگر 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا اسے یہاں آئے۔ ہیلو، فون کی دوسری طرف سے آتی شایان کی آواز پر روپ سوچو کے بھور سے نکلی تھی۔ السلام علیکم، لبوں کو تر کرتے اس نے مدھم آواز میں سلام کیا تھا۔ کہاں مری ہوئی تھی تم؟ حویلی جاتے ہی تمہارے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں، جانتی ہو نا مجھے؟ کمر پر ہاتھ رکھتے وہ غصے اور اشتعال سے بولا تھا۔ وہ بھائی کا نکاح تھا، آج وہاں مصروف تھی۔ اچھا تو ہو گیا سالے صاحب کا بیاہ، چلو اچھی بات ہے۔ تم یہ بتاؤ تم نے زمین کی بات کی یا نہیں؟ وہ مدعے پر آیا تو روپ گھبرا گئی تھی۔ نہیں، وقت نہیں ملا مجھے، وہ بنا خوف کے بولی تھی۔ اب تو اسے عادت ہو چکی تھی اس کی گالیاں اور تحیر سہنے کی۔ کیا ابھی تک وقت نہیں ملا تمہیں؟ پچھلے 1 ہفتے سے کیا کر رہی ہو تم وہاں پر؟ ہاں جانتی ہو نا تم بانچ عورت، تمہارا بوجھ ڈھو رہا ہوں میں، صرف اور صرف اس لیے کہ تمہارا بھائی میری ضرورت پوری کرتا رہے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر زمین کے کاغذات کے بغیر واپس لوٹی تو تیری زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ جانتی ہے نا تو مجھے اچھے سے؟ روپ بنا کسی تاثر کے کھڑی کسی بت کی مانند لگ رہی تھی جس پر مقابل کی گالیوں کا کوئی اثر نہیں ہو پا رہا تھا۔ شادی کے 1 سال سے وہ یہ سہتی آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کمی اس میں نہیں اس کے شوہر میں ہے۔ شایان شایان شاہ اچھے سے اپنی کمزوری سے واقف تھا، جب بھی وہ نہ تو روپ دلاور شاہ کو چھوڑ رہا تھا نہ ہی کسی دوسری لڑکی سے شادی کر رہا تھا، کیونکہ دوسری عورت بھی روپ دلاور شاہ کی طرح ہی اللہ کیونکہ دوسری عورت بھی روپ دلاور شاہ کی طرح اللہ کی گائے ہوتی یہ طے نہیں تھا۔ موبائل فون دوسری جانب سے بند ہو چکا تھا، جبکہ روپ دلاور شاہ وہیں کھڑی اپنی زندگی کے ادھیڑ پن کو سمیٹنے کی کوشش میں خود قطرہ قطرہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ الارم کی تیز آواز پر اس کی نیند ہڑبڑا کر کھلی تھی۔ گہری سیاہ آنکھوں میں سرخی کے کچی ڈوریوں کی رمق تیزی سے تہر رہی تھی۔ انابی ہونٹ نیم اد کھلے تھے، ہلکی ہلکی شیپ میں اس کا سفید چہرہ کافی پرکشش دکھ رہا تھا۔ ماجد ایک دم سے اس کے
ماجد ایک دم سے اٹھا۔ پہلے پہل تو خود کو اسٹڈی روم میں کاؤچ پر سوتے پا کر وہ چونکا تھا، مگر پھر ذہن بیدار ہوا تو اسے اپنی زندگی میں پہلے اچانک سے ہوئی تبدیلی یاد آئی تھی۔ لب یکدم سے بچے تھے، وہ گہری سانس بھرتے اٹھا۔ سیاسل کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ ڈور ناپ گھماتے روم میں داخل ہوا تھا۔ ایک نگاہ بستر پر ڈالی تو ایک دم سے آگے کو بڑھتے اس کے قدم بے ساختہ ہی تھمے تھے۔ وہ چونکا، آنکھیں ضرورت سے زیادہ بڑی کی وہ ہونٹ کھولے بیڈ کو دیکھ رہا تھا جہاں پر ہدا خان بے ترتیبی سے آڑھی ترچھی سوئی پڑی تھی۔ سیاہ بال سفید بیڈ شیٹ پر پھیلے ہوئے تھے، کمفرٹر آدھے سے زیادہ فرش پر جھول رہا تھا، جبکہ وہ خود چت لیٹی ہوئی گلابی نیمبا ہونٹوں سے گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ بے ساختہ ہی ماجد نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے سرخ نگاہوں سے اس کم سن حسن سے چرائی تھی۔ دل چاہا تھا کہ ابھی جا کر اس کے ہوش ٹھکانے لگائے، مگر پھر کل رات ہی اس کی حرکت یاد کرتے وہ سر جھٹک کر کبرٹ کی جانب بڑھا تھا۔ ٹائم دیکھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ بلیک شلوار قمیض نکالتے وہ واش روم کی سمت بڑھا۔ اگلے 10 منٹ کے بعد واش روم سے فریش ہو کر نکلا۔ گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھنے لگا۔ قمیض کے اوپری بٹن کھلے ہونے کے سبب اس کا چوڑا سینہ دکھ رہا تھا۔ کثرتی وجود پر یہ رنگ کافی جچ بھی رہا تھا۔ نظریں جھکاتے اس نے برش اٹھانا چاہا تو نظریں آئینے سے پیچھے کی جانب دوڑی جہاں اب محترمہ الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ بال ایک طرف بکھرے ہونے کے سبب اس کی سفید گردن پر جگمگاتا وہ سیاہ تل لمحوں میں اس کی نظروں کا مرکز بنا تھا۔ ماجد کے لیے اب اپنے آپ پر کنٹرول کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ ہدا، اس نے نرمی سے نظریں پھیر کر اسے پکارا، جو کل تو ایسے رو رہی تھی جیسے کمرے میں سونے سے ڈر رہی ہو، اور اب ایسے پھیل کر سوئی تھی جیسے یہ کمرہ اسی کی ملکیت ہو۔ اس نے سر جھٹک کر پھر سے اسے پکارا۔ وہ صبح ہی صبح اسے خود سے ڈرانا ہرگز نہیں چاہتا تھا، مگر اس پر اثر نہ ہوتے دیکھ کر وہ برش واپس سے پٹکتے بے چینی سے بیڈ کی سمت بڑھا تھا۔ ہدا، ایک بار پھر سے نگاہیں چراتے وہ اسے پکارنے لگا، جس پر آدھا گلابی چہرہ تکیے کے اوپر پڑا تھا۔ وہ ابھی تک دلہن کے خوبصورت پٹھانی لباس میں تھی، جس کا پچھلا گلا کافی خوبصورتی سے بنا تھا، جبکہ کندھوں کے دونوں اطراف لڑیوں کی صورت پٹیاں لگائی گئی تھی، جس سے آیا ہوتے اس کے سفید شانوں کو دیکھ کر وہ خواہ سرخ پڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے تیزی سے اس کے بازو کو جکڑتے ایک جھٹکے سے سیدھا کیا تھا، جو چیخ کر اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا گئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر دوبارہ سے چیختی۔ ماجد نے اپنی مضبوط ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر جمائی تھی، جس کی سنہری آنکھیں خوف سے گہری پڑتی سیاہ ہونے لگی۔ خبردار جو اب چلائی تم، ورنہ یہیں جان نکال دوں گا میں تمہاری، وہ سرد لہجے میں بولا تو بھیگی آنکھیں ایک دم سے سرخ پڑتی مزید دلکش ہوئی تھی۔ ماجد اس کی خاموشی اور ڈر سمجھتے ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹائے پیچھے ہوا، جو اب اٹھ کر بیٹھ رہی تھی، مگر چہرے پر اس کا خوف ابھی تک قائم تھا۔ وقت دیکھا ہے تم نے؟ وہ ذرا سختی سے بولا تو ہدا خود میں سمٹتی سر جھکا گئی تھی۔ تمہاری زندگی بدل چکی ہے ہدا ماجد، اب اپنے آپ میں بدلاؤ لے کر آؤ۔ ایک خان کی بیوی کیسی ہوتی ہے یہ سیکھو اور اس پر عمل بھی کرو۔ میں نیچے جا رہا ہوں، اگلے 10 منٹ میں تم نیچے نہیں آئی تو 11واں منٹ تمہاری سانسوں پر بھاری پڑے گا۔ دانت پر دانت جمائے وہ گمبھیر لہجے میں اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر سپاٹ لہجے میں بولتا پیچھے ہٹا تھا۔ ہدا نے خوف سے اپنی بند پڑتی سانسیں محسوس کرتے سینے پر ہاتھ رکھا تھا، تو اگلے ہی لمحے سر جھکا کر اپنی حالت دیکھی۔ چہرہ ایک دم سے شرم اور گھبراہٹ سے تاریک پڑا تھا۔ جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اس نے خود پر لپیٹا، اور اب اٹھ کر کبرٹ کی جانب بڑھنے لگی، جہاں کل شام کو ہی مورے نے اس کے لیے 2 سوٹ رکھوا دیے تھے۔ باقی ایک نئی دلہن کے حساب سے اس کی ساری شاپنگ وہ کل کرنے والی تھی۔ گلابی رنگت کا ایک خوبصورت فراک کبرٹ سے نکالتے وہ پھولے چہرے سمیت واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ آواز پر اپنے کمرے کی سمت بڑھتے اس کے قدم بے ساختہ تھمے تھے۔ وہ نور کو بخار ہے تو بس اسے دیکھنے جا رہی ہو۔ گہرے سے آنکھیں ایک پل کو سامنے موجود شازیہ شاہ کے سر تاثرات دیکھ کر جھکی تھی۔ بی بی یہیں رہتی ہو تو کام میں ہاتھ بٹایا کرو، صبح شام بیٹی کا بہانہ بنائے رکھتی ہو۔ خوب موقع مل گیا ہے تمہیں عیاشی اڑانے کا۔ ہلکے گلابی رنگ کے غصے سے ہلکے گلابی گھسے سے سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ سر پر جمائے نعمت دلاور شاہ پر ایک گہری نگاہ ڈالتے وہ نخوت اور نفرت سے بولی تھی۔ نعمت کی آنکھوں کے کوشے ایک پل کو نم ہوئے تھے۔ وہ خاندان کی سب سے چھوٹی بہو تھی، جب تک شوہر تھا تو وہ ملکہ بنی رہی، اور اب تو ہر کوئی اسے نفرت اور قہر بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ شازیہ اس کی سب سے بڑی جٹھانی تھی، اور سب سے زیادہ وہی اس کی جان کا وبال بنی تھی۔
جس کی سب سے بڑی وجہ نعمت دلاور شاہ کی خوبصورتی اور شازیہ کے شوہر کی بری خصلت تھی۔ ناصر شاہ کئی بار باپ کے سامنے نعمت سے نکاح کا اظہار کر چکا تھا، مگر وہ قطعی راضی نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو نعمت کے مائکے والے، خاص طور پر اس کا بڑا بھائی آصال آغا شاہ، ان کے بیٹے کو جان سے مار ڈال دیتا۔ ابھی بھی کل رات ہی دونوں میاں بیوی کی خوب لڑائی ہوئی تھی، وجہ نعمت ہی بنی تھی۔ آپ ہی بس ایک بار دیکھ کو لینے دیں، نور کو بھوک لگی ہوئی ہوگی، صبح سے دودھ نہیں دیا ہے اسے۔ بھیگی سے آنکھیں اٹھائے وہ ملتجی نگاہوں سے انہیں دیکھتی بولی تھی، جسے شازیہ سرے سے اگنور کر گئی تھی۔ باپ کو کہو نوکر بھیج دے، باپ تو مر گیا ہے تیرا، اپنے بھائی سے ہی کہہ دو، بڑا ساگا بنتا ہے نا تیرا، تو بھیج دے بہن کی مدد کو نوکر چا کر۔ اب جاؤ اور جا کر رات کا کھانا تیار کرو۔ تڑک کر کہتی وہ اس کے سبھی التجاؤں کو رد کرتی ایک طرف سے ہوتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہارون ظاہر شاہ، اس کے دل نے زخمی سی آہ بھرتے اس مہربان شخص کو یاد کیا تھا جس نے اسے کبھی پھول سے بھی تکلیف نہیں ہونے دی تھی، اور اب اس کے جانے کے بعد سے وہ کانٹوں پر رل رہی تھی۔ گالوں پر بہتے آنسو کو ہتھیلی سے پشت سے رگڑتے وہ پاؤں گھسیٹتے دوبارہ سے کچن کی جانب بڑھی تھی۔ وہ صبح سے ہی ڈیرے پر تھا، سب سے بیزار، الگ تھلگ، دل کو انم کی جانب سے دھڑکا سا لگا تھا۔ دوست یار اس کے موڈ کو بہتر نہیں کر سکے تھے۔ دیر تک گلا خلاصہ ہوتا رہا اور ماجد روٹی ہوئی محبوبہ کی طرح سیاہ سوٹ کے اوپر سیاہی چادر دونوں شانوں پر لیے ہوئے تھا، سیاہ بال جیل سے سیٹ کیے تھے، جبکہ ایک ہاتھ پر ہمہ وقت موجود رہنے والی ایک نئی برانڈڈ واچ تھی۔ ایک طرف لڑکے گول دائرے میں پٹھانی رقص کر رہے تھے، جس سے قریب سبھی لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ ٹھنڈی سانس بھرتے وہ اٹھنے لگا جب تراب خان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کہاں؟ وہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ ماجد نے گہری سانس بھرتے سے دیکھا، وہ اس کے سیکنڈ چاچو کا بیٹا تھا، مگر ان دونوں کے مزاج کے سبب دونوں کی خوب بنتی تھی۔ تھک گیا ہوں، حویلی جانا چاہتا ہوں، ماجد نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ پریشانی کے سبب واقعی ہی اس کے اعصاب بھاری ہو رہے تھے۔ ہاں، پکا سونے ہی جا رہا ہے نا تو؟ وہ ذرا سا آگے کو ہوتا شریر لہجے میں بے باکی سے پوچھنے لگا، اور ایک لمحے میں ماجد خان کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بکواس بند کر، سونا ہی چاہتا ہوں، اگر تجھے اتنا ہی شک ہوا پڑا ہے تو ڈیرے پر ہی سو جاتا ہوں، وہ تڑک کر بولا تھا، مقصد اپنی جان چھڑوانا تھا۔ تراب نے لب دبائے اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اتنا تو شریف ہے نہیں جتنا تو بن رہا ہے سالے، تیری آنکھیں دیکھ کر ساری رات جاگنے کی چگلی کھا رہی ہیں، اور تجھے لگتا ہے میں بے وقوف ہوں جو تو کہے گا اور وہ میں مان جاؤں گا کہ تو سونے جا رہا ہے۔ تراب اس سے اچھا خاصا زج کر رہا تھا، اور اب ماجد نے اکتائے بھری نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ تو نہ مان، جو جی میں آئے وہ سمجھ، میں جا رہا ہوں، وہ بدک کر کہتا اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ دور کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے اسے اپنی پشت پر تراب خان کے کہکے بخوبی سنائی دے رہے تھے۔ اسٹڈی روم میں ایک جانب پڑے کاؤچ پر وہ آنکھیں موندے پچھلے کئی گھنٹوں سے لیٹا اپنے اندر اٹھتے طوفان کو سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ آنکھوں کے سامنے ایک نئی قیامت لہرا رہا تھا۔ دل میں قید ماہرخ افندی کی محبت اس کے منہ پر زوردار تماچے مار رہی تھی۔ کیا اتنی بے بس تھی اس کی محبت کہ اس کے جانے کے محض 1 سال کے بعد وہ آج کسی اور کا بن گیا تھا؟ اس کا کمرہ، بستر، تکیہ، پجا کے ہر ایک شے پر اب ماہرخ افندی کا حق ختم ہو چکا تھا۔ وہ نکاح کے حق میں نہیں تھا، مگر اپنی بہن اور بھانجی کی خاطر وہ مجبور ہو چکا تھا، اور اب یہ مجبوری اسے تا عمر نبھانی تھی، کیونکہ وہ روایتوں میں چکڑا ایک کمزور یہ تنگ نظر سردار ہرگز نہیں تھا۔ وہ بغاوت اور ضد کے نام سے جانے جانے والا اپنے پورے حسب و نسب میں وہ پہلا شخص تھا جو اس دنیا میں اپنی نظر کو بھا جانے والی ہر شے پر صرف اپنا حق سمجھتا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ماہرخ افندی ایک غیر خاندان کی لڑکی تھی، جسے اس نے بنا کسی پشو پست کے 1 ہفتے کے بعد ہی نہ صرف اپنے نکاح میں لیا تھا بلکہ پورے خاندان سے بغاوت بھی مول لی تھی۔ وہ ٹھٹکا تھا جب اچانک سے کندھوں پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تھا۔ سرخ ہو رہی گہری سیاہ خوبصورت آنکھیں اٹھائے اس نے آنے والے کو دیکھا۔ بدر عالم شاہ اس کے دیکھنے پر ہلکا سا ہنسا تھا۔ تو تم آ ہی گئے، وہ یوں ہی لیٹے ہوئے عام سے انداز میں بولا تھا۔ بدر اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا، بولا کچھ بھی نہیں، مسئلہ کیا ہے بتائیں مجھے۔ دونوں کی عمر میں کئی سالوں کا فرق تھا، مگر حویلی کے دونوں بیٹے ایک دوسرے کے بھائی، کزن، دوست اور ہمراز سب کچھ تھے ایک دوسرے کے لیے۔ جیسے تو جانتا ہی نہیں میرا مسئلہ کیا ہے؟ آصال شاہ کا لہجہ انتہائی روکھا ہوا تھا۔ وہ سب جانتا تھا، بدر کو ضرور آغا جان نے واپس بلایا تھا اسے سمجھانے کے لیے، مگر بدر اسے کیا سمجھا پاتا جو پہلے سے ہی سمجھا ہوا تھا۔
تو چھوڑ دیجیے گا، کچھ عرصے کے بعد نعمت آپی کے آتے ہی اسے آزاد کر دیجیے گا۔ بدر نے بغور اس کے پرکشش آنکھوں میں دیکھا۔ ہرگز نہیں، میرے منصوب سے نام ہو چکی ہے وہ لڑکی، اب چھوڑنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ وہ دو بدو مگر سخت ترین لہجے میں بولا تھا۔ اس کی ضد اس کے لہجے میں چلکی تھی۔ یوں ہی تو وہ آسال شاہ نہیں تھا۔ آغا، بحث مت کرنا بدر، میں ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنے نکاح میں لی ہوئی لڑکی کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کا لہجہ چٹانوں سے سخت تھا۔ بدر نے بغور ان دلکش آنکھوں میں دیکھا۔ شاہ خاندان کا ہر فرد خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، مگر ایک وہ ہی تھا جس کی گھنی بھوری مڑی ہوئی درمیان سے ہلکی سی ٹچ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر موجود وہ بڑی بڑی سیاہ گہری آنکھیں سب سے خوبصورت تھی، جو کسی کو بھی ایک لمحے میں اپنی جانب متوجہ کرتی تھی۔ وہ واقعی خوبصورت تھا۔ تو آپ اس لڑکی کا دفاع کر رہے ہیں آغا، جسے آپ نے ایک نظر بھی نہیں دیکھا؟ بدر اسے الجھا نہیں رہا تھا بلکہ اسے سچ بتا رہا تھا۔ آسال شاہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ میں آسال آغا شاہ ہوں بدر عالم، میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، بلکہ جو پسند آ جائے اسے چھین لیتا ہوں، قابض ہو جاتا ہوں۔ معروف افندی میری پہلی اور آخری محبت ضرور ہے، مگر محمل قریشی میری بیوی ہے اب، چاہے جیسی بھی ہو، مگر بیوی تو ہے نا وہ جانے انجانے میں اپنے آغا جان کے خلاف بول رہا تھا۔ بدر عالم نے لب بھینچ کر اس کی گہری بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف اور صرف کرب اور غصہ تھا۔ کمال ہے، شکل دیکھی نہیں، نام تک یاد ہے آپ کو؟ وہ چھیڑنے کے انداز میں بولا تھا تو آسال ہلکا سا مسکرا اٹھا تھا۔ کہا نا، میرے نام سے منسوب ہے وہ لڑکی، بھلا آسال آغا شاہ اس کا نام نہیں جانے گا؟ وہ اسے باتوں میں الجھاتا اس کا شانہ تپکتے اسٹڈی روم سے باہر نکلا تھا۔ بدر عالم نے ایک نگاہ اس کے نظروں سے اوجھل ہوتی پشت پر ڈال کر سر کرسی پر گرا دیا تھا۔